बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन लब्बैक 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 या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह खत्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, अभी मुनाजरा होने लगा है जो कि हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप मिर्ज़ा सीनियर एंड जूनियर, जिसमें छोटा मिर्ज़ा और बड़ा मिर्ज़ा कादियानी और मिर्ज़ा जेलमी के फॉलोअर्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर एक कादियानी मरज़ई अहमक, उसके साथ एक डिबेट हुई है इस मौजू के ऊपर कि कादियानी मरज़ई ये क्लेम करती हैं कि नहीं जी, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने जो नबूवत का दावा किया था वो शरई और तशरीकी नबूवत का नहीं था, वो गैर तशरीकी यानी साहब शरीयत नबी होने का उसने दावा नहीं किया था, बल्कि उम्मती नबी होने का दावा किया। तो मैंने यहाँ पे मुनाजरे के अंदर साबित कर दिया कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने शरी नबी होने का और साहब शरीयत नबी होने का दावा किया था। आइए जी, ये पहली ऑडियो सुनिए, इसके बाद मैं फिर आगे सुनाता हूँ। जी अब्दुल्ला साहब, मैं कल सो गया था उस वक्त, और उसके बाद फिर मेरे को काम पे रहा हूँ। तो अभी मैंने आपकी ऑडियो सुनी। मैंने आपको कल बड़ी डिटेल में तफसीली समझाया था कि मिर्ज़ा साहब ने मसीह मौद के नबी होने का इनकार किया, उस नबी होने का जो तशरीही नबूवत होती है, उस नबी होने का कहीं इनकार नहीं किया कि मैं ज़िल्ली तौर पर या उम्मती तौर पर मैं नबी नहीं हूँ। आपको अगर इस हवाला से मैंने आपको क्लियर बताया, आप हज़रत मिर्ज़ा साहब की जो किताब है एक गलती का अज़ाला, उसे गौर से पढ़िए। उसमें क्लियर हज़रत साहब ने लिखा है कि मैंने जहाँ जहाँ इनकार किया अपने नबी होने के, वहाँ पर मैंने तशरीही नबी के होने का इनकार किया। और इसी जो आप पैराग्राफ पढ़े, इसको ही गौर से पढ़ें तो नज़र क्लियर आता है कि हज़रत साहब फरमाते हैं कि मैं नबी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक उम्मती हूँ, और मैं इमामुकुम मिनकुम में मैं इमाम भी हूँ। जब इमाम हूँ तो मैं मसीह मौद हूँ। मसीह मौद हूँ तो मसीह मौद को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बिशारत मिली है नबूवत की। आपकी जुर्रत है कि जिसको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी हुई, आप उस मसीह से नबूवत छीन सके? कैसी आप अहमकाना बात कर रहे हैं इस वक्त। और मैंने जो कहा था कि जो भी इमाम आया जिसकी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी है इमाम के आने की, वो उम्मती नबी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक इमाम के आने की बिशारत दी थी कि वो नबी होगा, और वो नबी मसीह के बारे में फरमाया है, जो कि हज़रत मिर्ज़ा साहब पर आकर पूरा होता है और सादिक ठहरता है। उसके मुताबिक अभी तक के रसूल सल्लम की पूरी उम्मत में हज़रत मिर्ज़ा साहब के अलावा कोई भी बंदा उम्मती नबी के दर्जे पर नहीं है। जी ये देखें जी, ये कादियानी मरज़ई मुरब्बी ने ये बातें की हैं, और इसका हल तो यही है ना कि इनसे हवाला तलब किया जाए कि ये बातें जो तुम कर रहे हो कुरान और हदीस में कहाँ लिखी हुई हैं। जब इनसे हमने हवाला तलब किया है तो आगे क्या बने वो आगे सुनिए। जी जनाब, अहमद साहब, मिर्ज़ा साहब तो कहते हैं कि जनाब मैं साहिब शरीयत नबी हूँ, आप कह रहे हैं कि साहिब शरीयत नबी होने का इनकार किया है। जी वो हदीस कौन सी है? वो हदीस यहाँ पे लगाइएगा जिसमें इमाम के आने की खबर दी है। अपना चौधरी साहब, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि किस तरह से रेफरेंस कोट किया जाता है और किस तरह से नहीं किया जाता, और मैंने कहीं पर कोई हदीस अपनी तरफ से बयान नहीं की। जो रेफरेंस आपकी तरफ से आपके एक दोस्त ने यहाँ पर पेश किया था हज़रत मिर्ज़ा साहब की किताब से, जब किसी का रेफरेंस कोई बंदा पेश करता है, तो इसका मतलब है कि या तो वो उसको समझना चाहता है या उस बात से एग्री करता है। उन्होंने समझने की गर्ज से पेश किया, उसमें जो हदीस मौजूद है। यहाँ पर दोस्तों जरा आप तवज्जो से इस कादियानी मरज़ई की बातें सुनिएगा। ये वैसे ही बातें करते हैं कि जैसे मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के फॉलोअर करते हैं। वो भी ऑडियो पे ऑडियो सेंड करते जाएंगे, वक्त बर्बाद करेंगे। अभी कल ही
ایک مرزئی سے ہماری ڈیبیٹ ہوئی ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ 1 گھنٹہ وہ یہی باتیں کر رہا تھا جو یہ قادیانی مرزئی مربی باتیں کر رہے ہیں، بس باتیں کر کے یہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو کہا جائے کہ دلیل کے ساتھ بات کرو تو وہ دلیل سے نہیں کرتے۔ یہ اب یہ دیکھیں یہ باتیں سنا رہا ہے، کہانیاں چھوٹے مرزے والے بڑے مرزے والے، بس کہانیاں سن لیں ان سے جتنی سننی ہے۔ اس حدیث کی تشریح یہاں پر بیان ہو رہی ہے۔ حدیث موجود ہے کہ نہیں ہے، اگر آپ کے اس کے اوپر ڈاؤٹ ہے تو آپ یہ کہیں کہ جی مجھے اس حدیث کے اوپر ڈاؤٹ ہے جو مرزا صاحب نے وہاں پر کوٹ کی ہے۔ ہاں اگر میں اس کے مطابق کوئی ایکسپلینیشن اور کر رہا ہوں یا جو لکھا ہوا ہے اسی کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں تو یہ میں صرف جو لکھا ہوا ہے اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ کس طرح سے ریفرنس کیا جاتا ہے اور کہاں سے حدیث کوٹ ہوتی ہے، کہاں پر حدیث جو موجود ہے وہ، اگر آپ کو ریفرنس چاہیے اس حدیث کا تو وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن کیونکہ یہ مرزا صاحب کی کتاب میں اس حدیث کا ریفرنس موجود ہے جو کہ آپ کے ہی دوست نے مرزا صاحب کی اس کتاب کا پیج کوٹ کیا ہے، ریفر کیا ہے۔ بہت اچھا سوال کیا ماشاءاللہ آپ نے۔ تمام جو اصحاب ہیں ان سب کا وہی ایمان تھا جو کہ حضرت مرزا صاحب نے آ کر امت کو دیا ہے۔ اگر امت نے بگڑنا ہی نہیں تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت کیوں دی تھی کہ جب میں حدیث کے الفاظ ایگزیکٹ نہیں بول رہا، میں صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب ایمان سریہ ستارے پر چلا جائے گا تو ان میں سے ایک شخص، حضرت سلمان فارسی رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص وہ ایمان واپس لے آئے گا۔ کہیں سریہ ستارے پر اصل میں نہیں جانا تھا، مطلب یہ تھا کہ انسانوں سے بہت دور چلا جائے گا، زمین سے اٹھ جائے گا ایمان، تو وہ ایمان جو ہے وہ واپس لے کے آنے کے لیے ان میں سے ایک شخص کا مطلب کلیئر بتا رہا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا منشا نظر آ رہا ہے کہ وہ شخص امتی ہوگا، نہ کہ عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے، اور اسی کو اور احادیث میں نبی اللہ کا لقب بھی دیا۔ تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب سے پہلے کس نے، مرزا صاحب سے پہلے تمام اصحاب کا یہی یقین تھا جو مرزا صاحب نے بیان فرمایا حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور نبوت کے بارے میں کہ کس کو مل سکتی ہے اور کس طرح مل سکتی ہے، اور یہ احادیث کی روشنی میں قرآن کریم کی روشنی میں بیان فرمایا ہے۔ جی حدیث ایسے نہیں مفہوم نہیں چلے گا، وہ حدیث اصل ادھر لگائیں، اصل۔ جی باقیوں کا تو مجھے اتنا نہیں پتا، لیکن باہولہ ایرانی کے بارے میں تھوڑی بہت میں نے کہیں پڑھا ہے، اس کا نبوت کا کم اور خدائی کا زیادہ دعویٰ معلوم ہوتا ہے مجھے، اور باقی جو آپ نے باقیوں کے نام لیے ہیں ان کے بارے میں اتنا مجھے آئیڈیا نہیں ہے۔ جب اب آئیڈیا نہیں ہے تو میں اس کے بارے میں اور کچھ کیا کہوں۔ مرزا صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بحالہ ایرانی نے تو کوئی نبوت خدائی کا دعویٰ اتنا نہیں کیا جتنا مرزا صاحب نے کیا ہے۔ حوالے آپ کو چاہیے ہوں تو بتائیے گا۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کا ریفرنس پیش کیجیے گا برائے مہربانی۔ اور چشتی صاحب پتا پہلے چھوڑ چھڑے آ جائے تسی، چشتی صاحب یہ لو پھر رنگ تے پنگ پی گیا، وہ بندے نو پہلے حدیث لے آن تے دیو۔ ہاں جی وہ لے آن گے تے پھر وہ تو غور و خوض کے بعد ہی ہوئے گا۔ جی ریفرنس سینڈ کرتے ہیں۔ یہ ریفرنس بار بار کہہ رہے ہیں کہ کہاں مرزا قادیانی نے تشریعی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو یہ ریفرنس میں نے ان کو سینڈ کیا ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے، اور یہی چیز میں نے ٹیکسٹ کے اندر بھی سینڈ کی ہے، اور اس کے اصل سکین بھی یہ نیچے آپ کو ملیں گے۔ ابھی یہ آڈیو سننا۔ سب سے پہلے تو مجھے آج پہلی دفعہ شاید کوئی قادیانی مرزئی ملا ہے جس کا آمنا سامنا ہوا ہے کہ جس نے مرزا غلام قادیانی کی کسی کتاب کا مجھ سے حوالہ طلب کی ہے۔ یہ لیں جناب حوالہ، چیک کیجیے اور مجھے بتائیے۔ جی جناب میں انتظار کر رہا ہوں، حوالہ آپ کو مل گیا ہے۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ صاحب شریعت نبی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے اس کی وحی کے اندر امر بھی ہو اور نہیں بھی۔ پھر وہ آگے مثال دیتے ہیں کہ مجھے ایک وحی نازل ہوئی ہے، اور بھی بڑی وحیاں نازل ہوئی ہیں
کہ جس کے اندر امر بھی ہوتا ہے اور وحی بھی ہوتی ہے. تو لہذا اب یعنی صاحب شریعت نبی انہوں نے خود ثابت کر دی ہے کہ میری وحی کے اندر امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے, اور جس وحی کے اندر امر بھی ہو اور نہیں بھی ہو وہ صاحب شریعت نبی ہوتا ہے. کیا فرمائیں گے آپ اس کے اوپر؟ جناب احمد صاحب کدھر چلے گئے آپ؟ میں تو انتظار کر رہا ہوں جناب, کچھ تو بتائیے. آپ کو حوالہ چاہیے تھا, حوالہ دے دیجیے. اب آپ چلے گئے ہیں بغیر بتائے. جی مفتی صاحب, میں اس ٹائم گھر پہنچا نہیں تھا. میں نے کہا گھر پہنچ کے تو آپ کو تسلی سے جواب دیتا ہوں. آپ نے ریفرنس وغیرہ شیئر کیا تو مجھے لگا کہ شاید آپ نے بک پڑھی ہوگی, لیکن آپ کی سیکنڈ آڈیو سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اربعین کا خود مطالعہ نہیں کیا ہو. آپ نے جسٹ ایک ریفرنس اس میں سے ایکسٹریکٹ کیا نو کس طرح سے, بٹ آپ نے شاید یہ ایکسٹریکٹ کیا اس میں سے. اربعین میں حضرت مرزا صاحب جو ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں کہ نبی کے سچے ہونے کی جو یہ دلیل ہے کہ وہ 23 سال کا عرصہ یا ایک عرصہ پورا کرے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پکڑے گا. اللہ تعالیٰ کے اوپر افتراء کرنے کی وجہ سے اس چیز کو ایکسپلین کر رہے ہیں. اور اسی میں ایکسپلین کیا کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ جو حکم, یہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ جو بندہ بھی افتراء کرتا ہے کسی اللہ تعالیٰ کے اوپر, اللہ تعالیٰ صرف اس صورت میں اس بندے کو پکڑتا ہے جب وہ صاحب شریعت ہو. تو اس میں ایکسپلین کر رہے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ اس میں امر بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی. اور بعد میں بتایا کہ میری بھی جو میرے پر جو ہے وہی ہوئی ہے, اس میں بھی امر بھی ہے اور نہیں بھی. اور اسی میں اگر تھوڑا سا آپ اور نیچے جائیں, میں آپ کو ابھی سینڈ بھی کر دوں گا تھوڑی دیر میں لیپ ٹاپ اوپن کرتا ہوں. تو اسی بک میں تھوڑا سا آگے جا کے اور بھی لکھا ہوا ہے کہ جس طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انبیاء کو یہ حکم ملا کہ جھوٹ نہ بولو, اور اگر یہ کسی اور بندے کو بھی یہی حکم ہو جھوٹ نہ بولو, تو یہ ایک چیز سے منع کیا گیا ہے, تو وہ بندہ بھی اسی کے مد مقابل ہوتا ہے. یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے, کتنے زبردست طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر افتراء کرنے والا جو ہے, اللہ تعالیٰ اس کو خود پکڑ لیتا ہے, چاہے کسی بھی طریقے سے پکڑے, چاہے اس کو دنیا کے سامنے مار دے یا پھر اس نے جو کام شروع کیا اس کو نہ چلنے دے. تو اگر وہ کام بھی نہیں چلے گا تب بھی وہ بندہ مر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پکڑ لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جو بندہ افتراء کرتا ہے. یہ بات بیان کی جا رہی ہے, اور اس کی ایگزامپل میں کہا گیا ہے کہ میرے اوپر بھی امر اور نہیں کا وحی میں اشارہ ہے, اور وہ کہا ہے کہ یہ شرعی ہے, لیکن اس میں تجدید نہیں ہوئی. یہ اسی بک میں کلیئر لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں تو میں آپ کو ریفرنس سینڈ کر دوں گا اس کا. یہ اصل سکین میں نے سینڈ کر دیے ہیں. یہی حوالہ جس میں مرزا قادیانی نے واضح طور پہ لکھا ہے, شیطانی خزائن جلد 17 صفحہ 435 اربعین نمبر 4. اور اگر کہو کہ صاحب الشریعہ افطرا کر کے ہلاک ہوتا ہے, نہ ہر ایک مفتری, تو اول تو یہ دعویٰ بے دلیل ہے. خدا نے افطرا کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی. ماں سوائے اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کس کو کہتے ہیں, شریعت کیا چیز ہے. اب وہ شریعت کی پہلے تعریف کرتی ہیں, جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر اور نہیں بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا, وہی صاحب شریعت ہو گیا. بس یہ تعریف خود ہی بیان کی ہے جی. تعریف خود صاحب شریعت نبی کی تعریف خود بیان کرنے کے بعد اب کہتے ہیں بس اس تعریف کی کے روح سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں, کیونکہ میری وحی میں میرے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے, مرزا قادیانی کے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے, مرزا غلام قادیانی ابن کسیٹی کے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے,
میری وحی میں امر بھی ہے اور نہیں بھی. وہ کہتا ہے میرے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے اس میں امر بھی ہوتا ہے. امر حکم کو کہتے ہیں نہیں کسی کام سے روکنا منع کرنا, تو امر اور نہیں میری وحی کے اندر ہوتے ہیں. اب مرزا قادیانی ایک مثال دے کے سمجھاتا ہے, مثلاً میرے اوپر یہ وحی نازل ہوئی ہے, یہ الہام. اب یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ الہام اور وحی مرزا قادیانی کے نزدیک برابر ہے. میری وحی میں امر بھی ہیں اور نہیں بھی, مثلاً یہ الہام, یعنی الہام اور وحی ایک چیز ہے. یہ مرزا قادیانی کے نزدیک الہام اور وحی ایک چیز ہے. اور یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ جس وحی کے اندر امر بھی ہو اور نہیں بھی, اس وحی کو مرزا قادیانی الہام کہتا ہے. یہ بات یہاں پہ نوٹ کر لیجئے گا, عام الہام کو وہ نہیں, یعنی جس وحی کے اندر امر بھی ہو اور نہیں بھی ہو اس کو مرزا قادیانی کہتا ہے الہام. اور وہ والے الہام وہ کہتا ہے میرے اوپر بہت زیادہ نازل ہوتے ہیں. مثلاً یہ والا الہام ہے, اگلے صفحے کے اوپر جاتے ہیں, اگلا صفحہ یہ ہے, یہ عربی کے اندر یہ الہام لکھ کے کہتا ہے کہ یہ براہین احمدیہ میں درج ہے. یہ وہی براہین احمدیہ ہے حصہ اول کہ جناب جس کے بارے میں مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ میں ایک ایسی کتاب لکھنے والا ہوں کہ جو اسلام کی تقویت کا باعث ہوگی اور لہٰذا اس کی 50 جلدیں ہوں گی. تو میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں اس کے چھپوانے کے, تو جلدی جلدی پیسے جمع کروا دو تاکہ وہ کتابیں میں 50 جب لکھ لوں تو ان کو میں چھپواؤں. تو مرزا غلام قادیانی نے ابھی وہ کتاب جو تھی وہ چھپی نہیں تھی, چھپی ہوئی تھی مرزا قادیانی کے ذہن کے اندر, مرزا کے ذہن دل اور دماغ کے اندر ابھی وہ کتابیں تھی 50 جلدیں. تو مرزا نے کروڑوں روپیہ جمع کر لیا ایڈوانس. تو مرزا قادیانی نے 4 چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے اور پھر 25 سال کے بعد براہین احمدیہ کا حصہ پنجم, ایک چھوٹا سا رسالہ 25 سال بعد لکھا تھا. تو 5 کتابیں لکھ کے 5 چھوٹے چھوٹے رسالے لکھ کے مرزا قادیانی نے کہا 50 اور 5 میں صفر کا ہی فرق ہے, لہذا وہ 50 کا وعدہ پورا ہو گیا. تو یہ وہ براہین احمدیہ ہے جو اسلام کی تقویت کے اوپر اس نے لکھنی تھی. اس کے اندر تو مرزا نے اپنے الہامات ہی لکھ دیے, میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں یہ ہوں, اپنی ذات کو منوانے کے لیے اپنے دفاع کے اندر وہ کتاب اس نے لکھی ہے, نہ کہ اسلام کے دفاع کے اندر. اچھا جی, یہ براہین احمدیہ میں درج ہے اور اس میں امر بھی ہے اور نہیں بھی, اور اس پر 23 برس کی مدت بھی گزر گئی ہے. وہ کہتا ہے 23 سال پہلے یہ وحی میرے اوپر نازل ہوئی تھی, اور ایسا ہی اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہیں بھی. وہ کہتا ہے 23 سال ہو گئے ہیں میرے اوپر وحی نازل ہوتے ہوئے, اور جب جب مجھے وحی نازل ہو رہی ہے اس کے اندر امر بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی. اور جس وحی کے اندر امر بھی ہو اور نہیں بھی اسی کو تو صاحب شریعت کہتے ہیں. یہ حوالہ آپ نے سن لیا, اب آڈیو سنیے. وہ جناب جزاک اللہ, آپ ذرا جو آپ نے سینڈ کیا ہے پیج, اسی کو تھوڑا سا نیچے پڑھیں. اس میں لکھا ہوا ہے غرض یہ سب خیالات فضول اور کوتا اندیشیاں ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور قرآن ربانی کتابوں کا خاتم ہے. تاہم خدا تعالیٰ نے اپنے نفس پر یہ حرام نہیں کیا کہ تجدید کے طور پر کسی اور معمور کے ذریعے سے یہ احکام صادر کرے کہ جھوٹ نہ بولو, جھوٹی گواہی نہ دو, زنا نہ کرو, خون نہ کرو. یہ پہلے سے احکام موجود ہیں لیکن یہ پھر بھی امر میں آ جاتے ہیں. یہ بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ ایسا بیان کرنا بیان شریعت ہے جو مسیح موعود کا بھی کام ہے.
جی بڑی کوشش آپ نے کی ہے کہ کہیں پہ پردہ ڈل جائے. اچھا یہ اپنی آڈیو میں بعد میں آپ کو سناتا ہوں، جہاں پر ایک ضمنی چیز ہے وہ میں بتاتا چلوں. مرزا غلام قادیانی نے یہ اوپر کتاب لکھی ہے اور نیچے یہ جو لائن لگی ہوئی ہے یہ حاشیہ لگا ہے، یہ نہیں بھی یہ سٹار لگا ہوا ہے، سٹار یہ حاشیہ ہے. یہ جناب تحریر کس کی ہے؟ یہ مرزائیوں کے قادیانیوں کے منہ بولے نبی کی. مرزا غلام قادیانی اتنا کذاب ترین انسان تھا، جھوٹا ترین انسان تھا، دنیا کا جھوٹا نمبر 1، کہ وہ اپنی ہی بات سے حاشیہ لگا کے مکر جاتا تھا کہ نہیں یہ جو اوپر بات میں نے کیا نہیں، میرا مطلب یہ، میرا مطلب یہ، میرا مطلب یہ. اس کا طریقہ واردات یہ ہوتا تھا، پہلے ایک حاشیہ لگاتا تھا، جب دوسرے یعنی اوپر کی عبارت کے اوپر علماء جب اس کو پکڑتے تھے نا وہ حاشیہ لکھتا تھا. پھر اس حاشیے کے اوپر بھی جب علماء پکڑتے تھے تو ایک اور حاشیہ لکھتا تھا، ادھر لائن ایک اور لگی ہوگی، آپ مرزے کی کتابوں میں دیکھیے گا آپ کو ایک اور لائن ملے گی، یعنی دو حاشیے ہو گئے. جب وہ اس دوسرے حاشیے کے اوپر بھی علماء جب گرفت کرتے تھے وہ ایک تیسرا حاشیہ بھی لگاتا تھا، یعنی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے وہ 10 قسم کے جھوٹ بولتا تھا حاشیے لگا کے. تو آخری حاشیے میں پھر پکڑا جاتا تھا تو اتنی دیر میں مرزا قادیانی مر جاتا تھا. ہاں جی وہ مر گیا تھا تو وہ حاشیے اب کون لگائے؟ ہاں جی جھوٹ تو جھوٹ ہی رہنا ہے نا، وہ سچ تو نہیں ہو سکتا. تو ایک قاعدہ کلیہ ہے، میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ کلمہ صریح کے اندر تعویل نہیں ہوتی، کلمہ صریح تعویل کا متحمل نہیں ہوتا، یہ قاعدہ کلیہ ہے، یہ شریعت کا قاعدہ ہے. جب تم نے کہہ دیا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، یہ کہ تمہارا پہلا دعویٰ. دوسرا دعویٰ یہ کہ جو میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اس میں امر بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی، یہ تمہارا دوسرا دعویٰ. اور تیسرا دعویٰ یہ کہ جس کی وحی کے اندر امر بھی ہو اور نہیں بھی اس کو صاحب شریعت نبی کہتے ہیں. تو یہ تیرے 3 دعوے ہیں. یقینی سی بات ہے ان دعووں کے اوپر آپ دلیل چاہیے، تو وہ دلیل میں نے ان سے طلب کی ہے، وہ سماعت کیجیے آگے بندہ کے ہے. اس قادیانی مرزائی کا بھاگنا دیکھیے گا، یہ بھاگتا کیسے ہے. جی بڑی کوشش آپ نے کی ہے کہ کہیں پہ پردہ ڈال جائے مرزا صاحب کی اس عبارت پر، اور بولتے ہوئے آپ کی آواز بھی کانپ رہی ہے، صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ بات آپ کو سمجھ اصل آ گئی ہے. تو بات وہی ہے، مرزا جونیئر جیلمی کے فالورز کی طرح ماننا آپ نے بھی نہیں ہے. ہاں جی وہ بھی نہیں مانتے. تو مرزا جی تو وہ نیچے دیکھیں 40 نمبر 4 صفحہ نمبر 435 کے حاشیے کے بالکل اوپر، کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہیں اور نہیں بھی، مثلاً یہ الہام کل للمؤمنین، یہ والا آپ پڑھ لیجئے. اور یہ کہتے ہیں یہ براہین احمدیہ میں درج ہے. وہ تو کہتے 23 سال برس گزر گئے ہیں اور اب تک جو مجھے وحی نازل ہو رہی ہے اس میں امر بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی. تو لہذا جس کی وحی کے اندر امر اور نہیں ہوں وہ صاحب شریعت ہوتا ہے. جناب میں نے کبھی اس بات سے انکار کیا کہ حضرت صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ 23 برس ہو گئے ہیں اور حضرت صاحب کو وحی بھی ہو رہی ہے. اسی چیز کو تو ایکسپلین کیا جا رہا ہے وہاں پر کہ 23 برس ہو چکے ہیں، سچائی کی یہ دلیل ہے. اور اگر اس میں یہ کوئی بندہ ہیلا کرے کہ نہیں جو یہ اتنی عمر ہے ایک بندے کو وحی ہوتے ہوئے، اور وہ بندہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو یہ اس کی جتنے بھی ریزنز بن سکتے ہیں ان سب ریزنز کو ایکسپلین کیا حضرت صاحب نے. دوبارہ تسلی سے پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی. جی بالکل بالکل، اب آپ صحیح سمجھے کہ یہی تو بیان شریعت ہے جو کہ مسیح موعود کا کام ہے. یعنی مرزا صاحب نے خود دعویٰ کیا نا کہ میں مسیح موعود ہوں اور میرے وحی کے اندر امر بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی، اور لہذا جس کی وحی کے اندر امر اور نہیں ہو تو وہ صاحب شریعت ہوا. تو وہ اپنے آپ کو صاحب شریعت کہہ رہے ہیں، یہ تو میں کہہ رہا ہوں، اس کو آپ نے رپیٹ کر دی ہے.
تو پھر آپ وہ بتائیے کہ مرزا جی صاحب شریعت نبی تھے کہ نہیں، یہ بتائیے آپ۔ حضرت مرزا صاحب نے جہاں سے آپ نے ہائی لائٹ کیا اسے تھوڑا سا نیچے ہی لکھا ہوا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور قرآن ربانی کتابوں کا خاتم ہے، تاہم خدا تعالیٰ نے اپنے نفس پر یہ حرام نہیں کیا کہ تجدید کے طور پر کسی اور معمور کے ذریعے سے یہ احکام صادر کرے کہ جھوٹ نہ بولو، جھوٹی گواہی نہ دو، زنا نہ کرو، خون نہ کرو، اور ظاہر ہے کہ یہ ایسا بیان کرنا بیان شریعت ہے جو مسیح موعود کا بھی کام ہے۔ یہ چیزیں جو ہے بیان شریعت یہ اس میں نہیں، اور امر کا ذکر ہو رہا ہے، یہ حضرت مرزا صاحب ایکسپلین کر رہے ہیں اور آپ اس کو شرعی نبی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ہاں چلو صحیح ہو گیا، یہ ایک نواں کٹا کھول دیا آپ نے۔ 23 برس ہو گئے ہیں وہی کو نازل ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کوئی حدیث، قرآن آیت کوئی کہیں پہ ہے کہ بھائی جو مسیح موعود ہوگا 23 برس تک اس کے اوپر مسلسل وہی ہوتی رہے گی؟ اور یہ ذرا یہ بھی ایک ریفرنس، ابھی اوپر بھی میں نے حدیث آپ سے طلب کی تھی، وہ آپ نے کون ہی سینڈ کی، ٹھیک ہے۔ جو بھی بات کریں گے آپ مجھ سے دلیل سے کریں گے، اور یہاں پر یہ بھی آپ نے حدیث سینڈ کرنی ہے کہ جہاں پر یہ ہو کہ مسیح موعود کے اوپر جو وحی نازل ہوگی نا اس میں امر بھی ہوگا اور نہیں بھی ہوگی، تو اس امر اور نہیں ہونے کی بنا کے اوپر وہ صاحب شریعت نبی ہوگا۔ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث میں آیا ہے کہ 23 برس تک جو ہے وہ وہی ہوگی؟ یہ بات کہاں پر، کس جگہ پر حضرت مرزا صاحب نے بیان فرمایا کہ یہ حدیثوں میں آتا ہے اس طرح کہ یہ موجود ہے؟ پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کا ریفرنس سینڈ کروں گا۔ جی جی بالکل بالکل، یہی پوچھنا نا، وہ کون سی حدیث ہے جہاں پہ آیا کہ وہ بیان شریعت کرے گا اور بیان شریعت کے طور پر اس کے اوپر وحی نازل ہوگی، اور جب وحی نازل ہوگی تو اس کی وحی کے اندر امر بھی ہوگا اور نہیں بھی ہوگی، تو اس طور پر وہ صاحب شریعت ہوگا۔ وہ حدیث مجھے چاہیے، حدیث تو بتائیں نا کم از کم، یا قرآن کی آیت دکھا دیں۔ ہاں مطلب یہ کہ مرزا صاحب کے اوپر جو وحی نازل ہوتی رہی ہے یہ حدیثوں کے مطابق نہیں، اللہ اور رسول کے مطابق نہیں ہے، یہ مرزا صاحب کا گھر کے بنائے ہوئے کھیل ہیں، ایسا ہی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ جی میں آپ کو ابھی وہ حدیث سینڈ کرتا ہوں۔ لو جی، یہاں سے وہ حدیث لینے گئے ہیں، اب دیکھتے ہیں کب آتے ہیں، دوبارہ سن۔ جی میں آپ کو ابھی وہ حدیث سینڈ کرتا ہوں۔ جی میں ابھی وہ حدیث سینڈ کرنے لگوں بس۔ جی میں آپ کو ابھی وہ حدیث سینڈ کرتا ہوں۔ دوبارہ سن لیں، شاید مجھے نہیں سمجھ آ رہی یار، یہ سنیے گا۔ جی میں آپ کو ابھی وہ حدیث سینڈ کرتا ہوں۔ یہ حدیث ہی کہہ رہے ہیں، کچھ اور کہہ رہے ہیں، دوبارہ سنیے گا۔ جی میں آپ کو ابھی وہ حدیث سینڈ کرتا ہوں۔ لو جی آدھا گھنٹہ ہو گیا، میں نے نیچے لکھ بھی دیا کہ میں منتظر ہوں، کتنے مینو چھڈ کے ٹر گئے ہو جی، اب آئے ہیں آدھے گھنٹے بعد، سنیے۔ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ حدیث سینڈ کرے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں یہ بات ہو۔ میں نے آپ سے وہ پوچھا ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے یہ بات کہاں لکھی ہے کہ یہ حدیثوں میں ملتی ہے بات؟ کمال کرتے ہیں یار مفتی صاحب، آپ چنگے بڑے سمجھدار آدمی لگ رہے ہیں۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے میں حدیث آپ کو تلاش کر کے دیتا ہوں، تو اب آپ نے انکار کر دی ہے، حدیث ملی نہیں ہے کہیں سے۔ تو مجھے بتائیں یہ مرزا صاحب کے سارے دعوے یہ گھر پہ ہی بیٹھ کے بنائے ہوئے نا، ٹھیک ہے نا؟ جب قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، تو پھر وہی گھر میں بیٹھ کے بنائے ہوں گے نا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ ہم کہتے ہیں، تو آپ نے دعویٰ کیا کہاں پہ لکھا ہے، تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہ ہی قرآن میں نہ ہی حدیث میں ہے۔ اچھا جی مسیح موعود ہیں جی، تو میرے اوپر نا وہی نازل ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی وہ کہاں پہ لکھا ہے، قرآن میں کہ حدیث میں؟ آپ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ قرآن و حدیث میں تو کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی، میرے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے اس کے اندر امر بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتی ہے، اور جس کی وحی کے اندر امر اور نہیں ہو وہ صاحب شریعت نبی ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں وہ کون سی حدیث یا قرآن کی آیت ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں یہ قرآن و حدیث میں کہاں پہ ہے۔ اور جب ہم مطالبہ کرتے ہیں تو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ مرزا صاحب نے کہاں پہ لکھا ہے جی کہ یہ میرے اوپر جو وحی نازل ہو رہی ہے قرآن کی آیت یا حدیث کے تحت نازل ہو رہی ہے۔ عجیب بات تو آپ کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا، وہ سننے دیکھنے والے خود فیصلہ کر لیں گے۔
جناب احمد صاحب کدھر چلے گئے آپ؟ میں ارطغرل غازی ایپیسوڈ 83 سیشن 4 ابھی آئی ہے تو وہ دیکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ، تو جلدی جلدی آپ حوالہ لیں، میں انتظار کر رہا ہوں، ڈرامہ ختم ہو گیا تو پھر ہم بھی آرام کریں گے، پھر سوئیں گے، تو جلدی جلدی آپ حوالہ تلاش کر کے لیں۔ جناب آپ دو باتیں مکس کر رہے ہیں۔ پہلی آپ نے بات یہ کی ہے کہ یہ کس حدیث میں ہے کہ 23 برس تک جو ہے وہ وہی ہوگی مسیح موعود پر، یہ آپ نے پہلی بات کی تھی۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی ہے کہ یہ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کہ اس کے اوپر وہی ہوگی اور وہ امر بھی ہوگا نہیں بھی ہوگی، یہ بات آپ نے دوسری کی ہے۔ میں نے اس کی دوسری جو بات ہے اس کی میں نے آپ کو کہا کہ میں حدیث سینڈ کرتا ہوں، یہ پہلی بات ہے، اس کا میں نے آپ سے کہا کہ کہاں لکھا ہے کہ یہ حدیث میں آیا ہے اس طرح سے۔ جی جناب احمد، اچھا یہ یاد رکھیے گا، نہ ہی پہلی بات کی کوئی حدیث ملی ہے نہ ہی دوسری بات کی، آگے جا کے آپ دیکھ لیں گے۔ صاحب یہ تو آپ کے مرزا جی نے لکھا ہے نا، دلیل آپ نے دینی، وہ دعویٰ جو ہے نا مرزا جی نے کیا ہے کہ 23 برس ہو گئے ہیں میرے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو مرزا جی نے کہا ہے نا، تو یہی تو بات میں نے پوچھی ہے کہ مرزا جی کہتے ہیں نا کہ بھائی وہ تشریعی نبی یا غیر تشریعی نبی، امتی نبی، امام مہدی یا مسیح، جو بھی مانیں آپ مرزا جی کو، وہی تو مانتے ہیں نا کہ مرزا جی کے اوپر 23 سال سے وہی نازل ہو رہی ہے، مرزا جی نے خود لکھا ہے۔ یہ چیز میں نے آپ سے پوچھی ہے کہ کہاں پر ہے حدیث کے اندر یا قرآن کے اندر کہ جو مسیح موعود ہوگا یا امام مہدی ہوگا اس کے اوپر 23 سال تک مسلسل وحی نازل ہوتی رہے گی، کہاں پر ہے وہ؟ کوئی ہوگا کہ نہیں قرآن کی آیت یا حدیث؟ یا تو آپ یہ تسلیم کیجئے کہ نہیں یہ حدیثوں میں نہیں ہے بھائی، نہ ہی قرآن کی آیت میں ہے، بس ٹھیک ہے، بات ختم ہوتی ہے، ایک آڈیو آپ سینڈ کر دیں کہ نہیں یہ بات کسی حدیث یا قرآن کی آیت میں نہیں آئی۔ اب آپ نے مزیدار سوال کیا ہے نا مفتی صاحب، جب میں آپ کو حدیث سینڈ کرتا ہوں اس کے بعد اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ لو جی پچھلا 1 گھنٹہ ہو گیا جی، یہ مزیدار بات وہ مزیدار بات کا بھی کوئی جواب نہیں، نہ ہی وہ پہلی بات کی حدیث وہ بھی کوئی نہیں، تو دوسری بات کی حدیث بھی کوئی نہیں، تو بندہ تتر بتر ہو گیا جی جی حدیث سینڈ کریں کب کا، میں اب تو ڈرامہ بھی ختم ہونے والا ہے، ارطغرل غازی، ہاں جی وہ دیکھیں وہ کیسے وہ مرزائیوں کو اور قادیانیوں کو کاٹ رہے، اوئے ہوئے ہوئے، بڑا طوطا لگایا ہے جناب ارطغرل غازی نے، جلدی جلدی کریں، مجھے حوالہ چاہیے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ لو جی میں نے نیچے لکھ بھی دیا ہے، ہار تھک کے کدھر دوڑ گئے جناب، میں کب کا منتظر ہوں جناب، آدھے گھنٹے سے منتظر تھا، جواب نہ آیا تو اب میں جا رہا ہوں، تو مربی جی جناب تتر تے بتر، لو یہاں پہ وہ گروپ کے اندر ڈسکشن شروع ہو گئی ہے، بندے غائب ہو گئے، اب وہ دیکھیں ایک مرزئی کو بچانے کے لیے دوسرا قادیانی آ گیا ہے بیچ میں، اب قادیانی مرزئی عرفان باجوہ آ گئے، یہ دیکھ لیں، یہ طریقہ ہوتا ہے، یہی طریقہ چھوٹے مرزئیوں کا ہے، ایک مرزا جونیئر کے فالوور سے بات شروع ہوتی ہے تو دوسرا آ جاتا ہے جلدی جلدی اس کو بچانے کے لیے، دوسرے سے بات شروع ہوتی ہے تیسرا آ جاتا ہے، یہ سب بہن بھائی نا چھوٹے بڑے مرزے والے نا مل کے کھیل رہے ہیں آئے ہائے، چلو جی آجو جی، اب کالیں لیتے ہیں آپ لوگوں کی، محمد علی بھائی موجود ہیں، محمد علی بھائی آپ ہی بات شروع کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ مرزا اس کے جیسا قذاب بندہ نا میرا خیال ہے دنیا میں شاید نہ ہی پہلے پیدا ہوئے، دونوں مرزے بلکہ یہ بھی اور وہ بھی، ٹھیک ہے جی، وہ تو باپ تھا، یہ بیٹا آ گیا، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ لیں جی، میں نے جتنی بھی اس کی روحانی خزائن پڑھی ہیں اس میں کہیں بھی اس نے کسی جگہ پہ بھی کسی حدیث کا ریفرنس نہیں دیا، ٹھیک ہے جی، ایک جگہ پہ میں نے وہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اس نے حدیث کوٹ کی ہے صحیح بخاری صفحہ نمبر 490، اور وہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث نہیں ہے، وہ حدیث صحیح مسلم جو ہے جی اس کی حدیث ہے،
اور اس کے بعد اس نے اس کا اتنا غلط ترجمہ کیا ہے کہ علمان اور حفیظ اپنی طرف سے ہی اندر باتیں ڈالی ہیں. محمد علی رکنا یار جی ایک منٹ. جی خالد محمود صاحب کی آئی ڈی آئے ہیں جی, آپ بولیے جی. جی السلام علیکم. وعلیکم مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. شکر اللہ پاک کا. مفتی صاحب ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਦੋ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਹੈ. ਇੱਕ جی ਦਾ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਰਤਲ ਗਾਜ਼ੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਨਾਂ कादियानी जमात वाले. हाँ जी. बहरहाल हम भी थक गए हैं. वो हदीस जो सैंड उसने करनी थी इंतज़ार कर करके तो इन बातों के ऊपर सवाल क्या करें हम, बस तबसरा कर सकते हैं कि मुफ्ती साहब इनकी कोई ख़ास सवाल तो इस बात पे है नहीं. अब बंदा ये कहता है कि मैं भी सैंड करता हूँ और आधे घंटे बाद कहता है कि पूछ रहा उल्टा आपसे कि कहाँ लिखा है कि ये, हमने लिखा है कि ये हदीस में लिखा है कि जो मिर्ज़ा साहब बातें कर रहे हैं वो हदीस के मुताबिक दावे कर रहे हैं. ये तो हमारा दावा है कि ना कुरान में है ना हदीस में है. वो मिर्ज़ा साहब ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਠ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਜ਼ਿਹਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਲਾਂ. ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪਾਗਲ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਜ਼ਹੀਨ ਬੰਦੇ ਹੈ. ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਹੀਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਤਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ ਜਿਤਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ. ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਬਸਰਾ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. जज़ाक अल्लाह खालिद साहब, अगर आप इजाज़त दें तो फिर किसी और को कॉल पे ले लूँ मैं. जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी. जी जज़ाक अल्लाह, बहुत शुक्रिया. अच्छा, यहाँ पर कॉलर आए हैं क्रिश्चियन एक साथी जी, आप बोलिए जी. जी जी बहुत शुक्रिया. मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम. जी जी जोसेफ साहब बोलिए. जी 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 आप कह रहे थे कि मिर्जा कादियानी शरी नबी है. मिर्जा कादियानी तो आपको पता है खुदा का बेटा भी है. हाँ वो तो बहुत, वो किरमे खाकी भी है. और ये बमंजिला कहते हैं कि जी बमंजिला. अच्छा ये मुफ्ती साहब बमंजिला का मतलब क्या है? यानी कि हूबहू वही चीज. अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैं एक मोबाइल लेता हूँ तो मैं कहता हूँ यार मेरे पास वैसा मोबाइल है जैसा कि मुफ्ती मुबशर के पास है. इसका मतलब है मुफ्ती मुबशर के पास पहले वो चीज मौजूद है तो हूबहू मैंने भी वो चीज ली है. ऐसे ही ऐसे. मिर्जा कादियानी कहते हैं कि मैं बमंजिला खुदा का बेटा हूँ. इसका मतलब है कि मिर्जा कादियानी इकरार कर रहा है कि पहले खुदा का कोई बेटा है. कि हमसे जब ये सवाल करते हैं कि आप मुझसे खुदा का बेटा कहते हैं, इनका तो काम ही नहीं बनता ये हमसे सवाल करें. इनका काम बनता है सिर्फ और सिर्फ मिर्जा कादियानी की किताबों पे बात करें. मिर्जा कादियानी बेचारा किताबें लिखते लिखते दस्त की बीमारी से मर गया. उदियां टटियां निकल गई किताबां लिखदियां. मेडिकल साइंस देखें इस चीज की, वो कह रहे हैं कि गवाह है कि मिर्जा कादियानी ने जो किताबें लिखी हैं उससे उसको दस्त हुए और वो मौत तक पहुंचा दिए. मेरी समझ से बाहर है. मैं खुद मेडिकल का आदमी हूँ. हमने नहीं आज तक देखा कि कोई बंदा किताबें लिखे. पठान जो है वो रोजों के 30 रोजों में वो पता नहीं 500-500 बुलाग चढ़ा देते हैं. चौथे फ्लोर के ऊपर 5वें फ्लोर के ऊपर वो नहीं मरते. के अंदर काम करते. मिर्जा कादियानी तो लच्छियां फुलके खा रहे, किताबें लिख रहे और इसको मौत तक पहुंच गई. कौन सी मेडिकल साइंस लेके आ गए ये लोग. एक मिनट जोधा साहब रुकिएगा. ये इमरान नाम की आईडी आई है, ये इमरान कालू साहब हैं, बोलिए जी आप. जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है जी, आप फरमा लें जी. आपकी आवाज कट रही है, कोई नेट का इशू है इमरान साहब? आगे जो है वो टिक नहीं सकते. तो बात ये कि जब इसके शागिर्द मुनाजरे के लिए आते हैं आपके पास तो सब इंटरनेशनल नंबरिंगें भी भूल जाती हैं, खलते मोहब्बत करके तो दफा हो जाते हैं. इस हवाले से मतलब कैसे इल्मी किताबी हैं ये, मतलब मेरी अकल में तो नहीं आता. आप कुछ फरमाएं इस हवाले से अगर. जी मैं अर्ज करता हूँ, ये जोधा साहब से थोड़ी सी बात कर लूँ. मैं अर्ज करता हूँ जी, जोधा साहब कंटिन्यू रखें.
ایک گزارش تھی آپ سے کہ جو ہم نے 2-3 ویڈیو بنائی تھی جو مرزا قادیانی کی خواہش ہم نے پوری کی تھی، اگر وہ آپ اپنے چینل پہ کبھی چلا دیں، آپ کو جیسی موقع ملے آپ کے پاس میرے حال میں پہنچ گئی ہوں گی وہ ویڈیو. میں نے یار ویسے آپ سے اصل میں پرسنل جوزر صاحب آپ اپنے چینل کے اوپر اس کو اپلوڈ کر چکے ہیں، تو میں اس خدشے کی بدولت کے کہیں پہ سٹرائک نہ کوئی آ جائے نہیں، میں نے اس کو بھی چینل پہ اپلوڈ کیا تو وہ آپ ایسے چلا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. میں کوئی کون سی میرا وہ چینل بھی ابھی نہیں چل رہا، دوبارہ خدا نے چاہا تو نیا چینل بنائیں گے انہی دنوں میں. آپ وہ ویڈیو بڑی قیمتی تھی، وہ ویڈیو مجھے دوبارہ میرے پرسنل پہ سینڈ کر دیجیے گا. میں دوبارہ دیکھوں نا، ہم نے جرمنی کے اندر بڑی مشکل سے مرزا قادیانی کو گلیوں میں گھسیٹا ہے، اور اس چیز کو آپ لوگ سرائیں، اس چیز کو بڑی مہربانی ہوگی آگے تک پہنچائیں. مرزا قادیانی کی خواہش تھی یہ، ہم مرزا قادیانی کی خواہش پوری کریں، دنیا کے کناروں تک اس کی تبلیغ پہنچا رہے ہیں. دیکھیں آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں، ایسے نہ کریں ہمارے ساتھ. میں نے بڑی محنت کی، ابھی ایک خدا نے چاہے مرزا قادیانی نے کہا میں چیف کمانڈر ہوں، میں ابھی تھوڑے دن جو اس میں بھی ایک ویڈیو بناؤں گا، چیف کمانڈر ہے کہ چیف کمانڈر ہے، اس کے اوپر بھی خدا نے چاہا تو ایک ویڈیو بناؤں گا. ایک اور بات، آپ کے مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ بزرگ دانیال نبی کے صحیفے کے اندر اس نے چند ایک باتیں کی ہیں. ہم نے جب اس کے اوپر تھوڑی سی اسٹڈی شروع کی تو پہلے میں سمجھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ترجموں کے اندر کوئی ہیر پھیر ہو گئی ہو، کیونکہ ترجموں کے اندر اکثر یہ کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں. ہمارے کئی بندے ہیں جو عبرانی بھی جانتے ہیں، ہم نے کہا یار پرانے عہد نامے میں سے آپ نکالیں، عبرانی میں سے ہو سکتا ہے کہ مرزا قادیانی نے پرانا عہد نامہ پڑھا ہو. ویسے تو اس کو عبرانی تو آتی نہیں تھی، لیکن ہو سکتا ہے اس کو کہیں سے مل گیا ہو. جو اس نے یہ بات لکھی ہے کہ دانیل نبی کے صحیفے میں، وہ بات نہیں لکھی ہوئی، ہو سکتا ہے اس نے کہیں سے پڑھ لی ہو. آپ دیکھیں ہمارے پاس تو نہیں آ رہی ہے. انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے چھان بین کی. جوزر صاحب آپ ابھی چونکہ موجود ہیں تو آپ کرسچن کمیونٹی کی طرف سے ایک ایکٹیوسٹ ہیں رد قادیانیت کے اوپر سوشل میڈیا پر، تو مجھے آپ سے متعلق ایک کام ہے، وہ کام تو آپ کریں جناب. کام یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے جو بائبل کے حوالہ جات کوٹ کیے ہیں تو اس کا آپ اپنے حوالے سے، کیونکہ اسلامی حوالے سے تو ہم اس کا کام وہ کر ہی رہے ہیں، اور ویسے آپ کے کئی پاسٹرز نے، کئی پادریوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے، لیکن وہ جو کام کیا ہوا ہے نا وہ پرانا ہو گیا ہے، پرانی کتابیں ملتی ہیں، تو لیٹسٹ نئے دور کی کوئی کتابیں نہیں آ رہی. تو آپ کو اس کے اوپر کام کریں، اور دور جدید کے حوالے سے چونکہ شیطانی خزائن چونکہ اب آ چکی ہے نا، تو وہ جو پرانے حوالے ملتے ہیں وہ مرزا قادیانی کی پرانی کتابیں، اور وہ جو ہینڈ رائٹنگ والی کتابیں تھیں تو خطاطی والی، تو اس کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ شیطانی خزائن کے حوالے سے وہ حوالہ لگا کے نا اس کے اوپر آپ اپنا تبصرہ شامل کر کے کوئی ایک کتاب کم از کم PDF تو ہونی چاہیے. جی بالکل کرتے ہیں. ہمارے 2-3 جو کرسچن جو ہمارے مطلب استاد ہیں، 2-4 بڑے مشہور نام ہیں، ان سے بھی اکثر رابطہ رہتا ہے، تو ان سے بھی آج کل قادیانیت کے بارے میں بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے. اور ایک پادری صاحب نے ان کا تو پیچا بھی پایا گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہونے نا چھڑنا کوئی نہیں ہے. جب ان کو بتایا ہے کہ مرزا قادیانی نے مسیح یسوع کے بارے میں یہ بکواس کی ہے، تو ہمارے اندر بھی کافی سارے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے فرقے ہر مذہب کے اندر ہیں، کافی سارے لوگوں کو اس طرف لے کے آ رہے ہیں کہ یار یہ ساری چیزیں چھوڑو اور مسلم مسیحی مناظرے بھی چھوڑیں. اور یہ دیکھیں مرزا قادیانی نے جو بات کی ہے کہ اگر مجھے کوئی چھری مار دے، میرے ماں باپ کو مار دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن مسیح یسوع کی ذات کے اوپر جب یہ بات کرتے ہیں اور یہ ہمارے سامنے ایسے دھڑلے سے بات کرتے ہیں مسیح یسوع کے لیے، اور ایسی بکواس کرتے ہیں جیسے یہ سمجھتے ہیں شاید ہم لوگ خوش ہوں گے. ان کو پتا کون نہیں کہ مسیح یسوع تو میں بذات خود ایک بڑا اتحاد پسند قسم کا کرسچن ہوں، مجھے مارنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرے مسیحا کو اگر کوئی برا بھلا کہے تو میری جان نکل جاتی ہے. مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھیں، خدا جانتا ہے ساری رات نیند نہیں آتی ہمیں. یہاں پر مرزا قادیانی کے گلے کے اندر جوتیاں لٹکا کے، ہمارا مرزا قادیانی نے ہماری کون سی کوئی بھینس چوری کی ہے؟ یہی بات ہمارے مسیحا کے بارے میں اس نے برا کہا. ایک دم مجھے یاد آ گیا ہے کہ جس طریقے سے ہمارا اسلام کے اندر لبادے اوڑھ کے کچھ اسلام دشمن عناصر جیسے مرزا جونیئر جیلمی محمد علی ہے،
تو جس طریقے سے مرزا غلام قادیانی کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا اور اس نے لبادہ اوڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے آیا تھا مارکیٹ میں، ایسے ہی مرزا جونیئر جیل میں وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ لوگوں کے اندر بھی سوشل میڈیا کے کچھ ایکٹیوسٹ ہیں جو اپنے آپ کو ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ ہم جی پاسٹر ہیں، پادری ہیں۔ جیسے میں ایک نام آپ کے سامنے لیتا ہوں، محترم بشارت مغل صاحب۔ اب بشارت مغل صاحب جو زیادتیاں کر رہے ہیں نا، اب کبھی نہیں ہم نے سنا کہ جناب انہوں نے کوئی مرزا غلام قادیانی کا کوئی رد کیا ہو، کہ وہ مرزا قادیانی کے جس نے آپ کے یسوع کو ننگی ننگی گالیاں دیں اور مریم کو اس نے ننگی ننگی گالیاں دیں، آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ بشارت مغل صاحب نے کبھی دو بول بھی بولے ہوں مرزا غلام قادیانی کے بارے میں، جبکہ دن رات وہ جو اسلام کے اوپر ہرزہ سرائیاں کر رہے ہیں۔ تو جواب دیکھیں جوزا صاحب ہمیں بھی بڑے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نہیں چاہ رہا، میں نے ان کے پرسنل کے اندر بھی بڑی دفعہ رابطہ کیا اور اپنے پرانے چینل کے اوپر بھی ایک آدھ دفعہ میں نے ان کو تنبیہ بھی کی، لیکن وہ اپنی کرتوتوں سے باز نہیں آ رہے۔ تو اگر تو آپ کی رسائی ان تک ہے تو ان کو ذرا تھوڑا سا اپنی زبان میں سمجھائیں کہ جو کام کرنے والے ہیں نا وہ کام کریں۔ مرزا جونیئر جیل میں بھی یہی کر رہا ہے، اس نے کبھی نہیں مرزا غلام قادیانی کے بارے دو بول بھی نہیں بولے۔ وہ بولے گا تو وہ جناب مسلمانوں کے بارے میں ہی وہ بولے گا، وہ قرآن کے خلاف بولے گا، حدیث کے خلاف بولے گا، مسلمانوں کو لڑائے گا۔ تو مطلب اس قسم کے جو ہوتے ہیں نا، وہ ہر مذہب ہر کلٹ کے اندر اس قسم کے نمونے ہوتے ہیں۔ تو آپ حضرات کے اندر جو سوشل میڈیا کا ایک نمونہ ہے وہ میں نے عرض کیا کہ یہ بشارت مغل، اس کو تھوڑا سا آپ سمجھائیے۔ جی بالکل، کوشش کرتے ہیں، رابطے ہیں اکثر ہی ان سے ہوتے رہتے ہیں رابطے، تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سمجھانے کی، لیکن بہت سارے میں نے تو خدا جانتا ہے کہ ہمارے جو اور بھی فرقے ہیں ان کو بھی میں نے بہت سارے لوگوں کو اس طرف لے کے آیا ہوں کہ یار خدا کا واسطہ ہے آپ ادھر آئیں، ہم آپس کے اندر لڑ رہے ہیں، کبھی مسلمانوں کے ساتھ جا کے مناظرے کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اسلام کے اندر بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو حضرت عیسیٰ کی عزت ملے گی۔ کئی لوگ ہیں جو نہیں مانتے کہ مسیح یسوع اور حضرت عیسیٰ ایک ہی ذات ہیں، لیکن ہے ایک ہی ذات۔ اچھا، کئی لوگ ہیں جو مانتے بھی ہیں اس چیز کو لیکن ہمارے آپسی اختلاف جو ہیں وہ ایک الگ جگہ پہ، مسیحی اور مسلمان، یہ ان کے تضاد جو ہیں وہ ساری زندگی رہنے ہیں جب تک مسیحا نے نہیں آنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسیح یسوع کی کوئی بے عزتی نہیں کرتا، کوئی ان کی کوئی توہین نہیں کرتا، جس طریقے سے قادیانی کرتے ہیں اور بڑا سینہ چوڑا کر کے کرتے ہیں۔ بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر یہاں پر مجھے ایک دم یاد آ گیا جوزا صاحب، جس طریقے سے توہین مرزا غلام قادیانی نے یسوع مسیح علیہ السلام کی توہین کی ہے، اسی طریقے کی توہین مرزا جونیئر جیل میں نے بھی وہ جناب وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک دردناک عذاب دے گا۔ تو وہ میں نے اپنی سابقہ ویڈیو کے اندر اس کو ہائی لائٹ کی ہے۔ تو جس طریقے کی جناب آپ حضرات قادیانی مرزا قادیانی کے اوپر اس کو پٹا ڈال رہے ہیں، تو ویسا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ضرورت آ گئی ہے کہ کم از کم آپ کی کمیونٹی کی جانب سے مرزا جونیئر کی اس سٹیٹمنٹ کے اوپر بھی جناب اس کو پٹا ڈالنے کی ضرورت ہے۔ جی آپ کیا فرمائیں؟ شاہ صاحب کچھ پتہ نہیں چل رہا آج کل، یقین کریں کہ اپنے سائے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ یہ بھی نہ قادیانی نکلا ہے۔ کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کئی ہمارے کرسچنز ہیں وہ آ کے بات کرتے ہیں، ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے یار یہ کرسچن نہیں ہے تو قادیانی ہے۔ مرزا جیلمی ہمیں نہیں پتا کہ وہ قادیانی ہے یا مسلمان ہے۔ کئی مولوی جو ہیں وہ مسلمانوں کے روپ میں آ کے مولوی بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تھوڑی سی مرزا قادیانی کے بارے میں پہلے لوگوں کے لیے کا دل جیتنے کے لیے، اپنی بیجا کرانے کے لیے کچھ بات کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ قادیانی ہے۔ مرزا جیلمی کا پہلے پتہ کرائیں یہ کون ہے، یہ قادیانی تو نہیں ہے۔ بہت سنتے رہتے ہیں اس کو اکثر ہی، اور باقی سوشل میڈیا کے اوپر بڑا نام ہے، بڑے فالوورز ہیں اس کے۔ اگر یہ ایسی باتیں کرتا ہے تو یہ لازمی، کیونکہ مسلمان ہو ایسی باتیں کرے کہ جی اس نے جو حوالہ دیا کہ جی حضرت عیسیٰ کو بڑا دردناک عذاب دیا جائے گا، تو یہ انہوں نے بات کہاں سے لی ہے؟ آیا انہوں نے یہ بات قرآن سے لی ہے، حدیثوں سے لی ہے؟ کہاں سے لی ہے انہوں نے یہ بات؟ کیونکہ اکثر ہمیں گروپوں کے اندر ایسی باتیں قادیانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں،
पिछले दिनों में ग्रुप के अंदर एक कादियानी बात कर रहा था कि अल्लाह ताला ने नाउजुबिल्लाह हजरत ईसा को और उनकी माँ को तो अब मैं क्या कहूँ, आप समझ जाएं आगे जो अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं कि जी वो कुरान का हवाला दे के लगा रहे थे, कौन कह रहा बता था? रहे थे नदीम कादियानी। वो तो हरामी है ना जनाब, क्या हो गया है, ये तो हरामी है ये लोग। जितने भी हैं कादियानी सब ऐसी बातें करते हैं कि जी अल्लाह ताला ने तो कुरान में हजरत ईसा को जोधा साहब अभी आपने मिर्जा जूनियर की बात किया जी, इसका पता कराएं कहीं कादियानी तो नहीं, कहीं क्या होता है। रत्ती बराबर भी शक और शुबा की अब गुंजाइश ही नहीं है कि मुसलमान हो और किसी एक नबी की भी तौहीन करे, हो मुसलमान और किसी एक नबी की भी तौहीन करो, है ही नहीं। हम लोग, हमारा अकीदा है मुसलमानों का, चाहे वो कोई सा भी आप समझ लें कि मकतबे फिक्र हमारा कोई भी हो, सुन्नी शिया वाबी देवबंदी आप जो भी कह लें, लेकिन कोई एक भी किसी एक जगह भी किसी एक नबी की भी तौहीन और कोई एक आलम दीन भी इन मकातबे फिक्र का कभी भी उसको आन नहीं करता कि भाई उसकी मैं हमायत करूंगा या फेवर करूंगा ना। कुफर का फतवा है जनाब, ये मैं अलल ऐलान सोशल मीडिया के ऊपर ये बात कर रहा हूं। तो ऐसा है ही नहीं भाई, ये इसने कितनी बड़ी ज्यादती की। ये कोई, मैं समझता हूँ ये जो काम कर रहा है मिर्जा जूनियर जेल में, ये मिर्जे कादियानी से भी कोई बड़ा, ये 4 कदम आगे है। जी हाँ, मुसलमान तो किसी एक नुक्कड़ खांचे से ये नजर नहीं आता, किसी एक नुक्कड़ खांचे से। इसके कुरान हदीस पे मत जाइए, कुरान हदीस तो मिर्जा कादियानी भी वो बड़ा पेश करता था, आपको तो पता है। आप तो खत्म नबूवत के ऊपर खत्म नबूवत तो नहीं, मतलब ये कि रद्दे कादियानियत के ऊपर एक अरसे का काम कर रहे हैं, और मैं आपको देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर। तो आप तो जानते हैं मिर्जा कादियानी वो जगह जगह वो कुरान हदीस पेश करता है, इंटरनेशनल नंबरिंग बताता है, लेकिन ना ही वो कुरान के अंदर वो लिखा है, ना ही वो हदीस के अंदर वो लिखा होता है। झूठ। दाढ़ी उसने भी रखी थी, पग भी बंधी हुई थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी को जो इस्लामी लिबादा ओढ़ ले या कुरान हाथ में ले ले या हदीस हाथ में ले ले तो वो कोई मुसलमान है। भाई हम नफी कर रहे हैं, हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। मैं एज एक मुस्लिम नहीं बल्कि मुसलमान, तो यहाँ हमारी स्ट्रीम के अंदर कितने बैठे हैं, अब ये सारे आलिम तो नहीं है, मैं एक आलम दीन हूँ, बल्कि आलम दीन के से भी ऊपर एक दर्जा होता है जो मुफ्ती होता है। मैं मुफ्ती हूँ भैया, तो मैं एक चीज अगर अर्ज कर रहा हूँ तो वो बड़ी अहमियत की आमिल है। तो बहरहाल ये इंजीनियर मिर्जा का भाई इस्लाम से कोई तल्लुक वास्ता नहीं, बिल्कुल जी। आप बात, जहां तक मैं समझता हूँ मुफ्ती साहब, जो इस्लाम के अंदर जो जिनको बहुत ज्यादा अंबिया कराम को इज्जत दी है, मतलब वैसे तो आप लोग 1,24,000 अंबिया कराम को मानते हैं, लेकिन जो मेन जिसको कहते हैं कि मेन लीडिंग प्रॉफिट्स हैं, उसके अंदर हजरत ईसा का नाम भी आता है। और अगर मिर्जा जेल में ये काम कर रहा है तो ये साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जो मसीह के खिलाफ बोलेगा वो तो है ही मुखालिफ मसीह। मुखालिफ मसीह का काम क्या है? उसका काम ही यह है कि किसी ना किसी तरीके से मसीह की इज्जत गिराए, ताकि लोगों का मसीह से ईमान उठे। मसीह से ईमान उठेगा, तमाम अंबिया से ईमान उठेगा, खुदा से ईमान उठेगा, इल्हादियत की तरफ जाएगा आदमी। मुखालिफ मसीह का काम ही है। अब मिर्जा कादियानी ने किया क्या? मिर्जा कादियानी इतना, जी एक मिनट, अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम अगर दे दें तो मैं ना माजरत के साथ, वो चूंकि ये गुफ्तगू छिड़ी हुई है तो वो हवाला मैं जरा दोबारा कोट करना चाहता हूँ, जिसके अंदर मिर्जा जूनियर जेलमी ने कहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक दर्दनाक अज़ाब देगा। ये सुनिए जरा। जिन्होंने दुनिया में अल्लाह का बंदा कहलवाने से अपने आप को शर्मिंदगी महसूस की या अल्लाह की इबादत से तकब्बुर किया, वस्तकबरू और तकब्बुर किया, फयुअज़िबुहुम अज़ाबन अलीमा, ऐसे लोगों को हम दर्दनाक अज़ाब देंगे। जिक्र हुआ है ईसा का और जिब्राइल का और मिकाईल का और इस्राफील का, मुकर्रबीन का और अंबिया का जिक्र करके कहा कि इनमें से भी अगर कोई इस बात के ऊपर शर्मिंदगी महसूस करे कि उसे अल्लाह का बंदा कहा जाए तो हम उसे दर्दनाक अज़ाब देंगे। ये बफर्ज़
अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हालांकि इसके ऊपर मैं पूरी डिबेट कर चुका हूँ तकरीबन 4.5 घंटे की डिबेट हो चुकी है, हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है। तो ये भाई इस्लामी अकीदा नहीं है, ये बिल्कुल ये बगैरतियां कर रहा है, झूठ बोल रहा है। जी मैं ये बता रहा था कि मुसलमानों के अंदर हजरत ईसा जो हैं उनको एक बहुत बड़ा मकाम दिया गया है। मिर्जा कादियानी ने उनका मकाम क्यों गिराया? क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं था। अब मिसाल के तौर पे मिर्जा कादियानी की आप जिंदगी देख लें। मिर्जा कादियानी सारी जिंदगी दस्त करता रहा, रंगबाज बड़ा, तमाशबीन, नशे तमाशे करने वाला एक आदमी, काना लूला लंगड़ा पेंगा, खारिश की बीमारी, बवासीर की बीमारी, नामर्द। अब उसने किया क्या कि जनाब तमाम अंबिया को नीचे लेके आ जाओ। अब कादियानियों का हाल क्या हो जाता है? अब मिर्जा कादियानी जब तमाम अंबिया को नीचे लेके आके खुद सबसे अफजल बन जाता है, तो फिर जो कादियानी वो कहते हैं कि यार अगर ए सब तो अफजल है तो एदा हाल है वे, बाकी जेड़े ने उन्हां दा हाल की होएगा, उन्हां नूं किड्डी गंदी बीमारी लगी होएगी, और जो भेजने वाला है वो उसका क्या मयार होगा? इसका मतलब है कोई खुदा नहीं है, कोई अंबिया नहीं है। ये तो मुखालिफ मसीह का काम है कि खुदा से दूर करना। अब देखिए हर दूसरा या तो कादियानी जो है वो मुसलमान हो जाते हैं या इल्हाद की तरफ चले जाते हैं। लईकवान मुरब्बिया आपके सामने और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनके नाम हमें नहीं याद, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं। मिर्जा कादियानी कुरान और हदीस आप बात करें, बाइबल की हमने ऐसी ऐसी बातें इसकी निकाली हुई जिसका कोई जिक्र ही नहीं है बाइबल के अंदर। हम जाके पहुंच जाते हैं जो हमारे जिन्होंने इब्रानी पढ़ी हुई, यूनानी पढ़ी है, हम उनके पास पहुंच जाते हैं, यार हाथ पांव जोड़ते हैं कि यार हमें थोड़ा सा वक्त दो और हमें ये हवाला निकाल के कहीं से दे दें। वो कहते हैं पाजी कोई नहीं हवाला असी लभने आ, असल मतन दे विच भी कोई नहीं जे हवाला। इतना झूठ बोला है इसने, एडा वड्डा रंगबाज आदमी। जी बहुत शुक्रिया जी, आप करें अपनी बात। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब जोधर साहब। तो मैं किसी और को फिर ले सकता हूँ? जी जी बिल्कुल लें, बिल्कुल लें जी, थैंक यू जनाब। आप ना यूट्यूब पे चले जाएं, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। बाबा जी, बल्कि नहीं, उस्मान मदनी साहब एक नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो भेजने वाला है वो उसका क्या मयार होगा? इसका मतलब है कोई खुदा नहीं, कोई अंबिया नहीं, ये तो मुखालिफ का काम है। भाई जी बोलेंगे आप। ओ यार क्या यार रोला ही डाल दी है। शाकिर रजा कादरी आप बात कर लें। शाकिर रजा कादरी ये बात कर लें आप। चलो ये भी शार्ट हो गए। इमरान साहब तो लगता है दोबारा आए हैं। इमरान साहब आपको कोई बात करनी है? आपका नेट का इशू है मेरे भाई। अगले दोस्त मोहम्मद जुल्फकार क्या लिखा हुआ है? जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी फरमाइए। जी शाह साहब, मैं तकरीबन पिछले 4 सालों से आपको सुन रहा हूँ और माशाल्लाह से बहुत आपसे जो इस्लाह की है मैंने, माशाल्लाह। तो मैं ये अक्सर मैंने कादियानियों का रद्द आपने बहुत अच्छे तरीके से किया, उनकी अपनी किताबों से भी, तो देख के जो है माशाल्लाह से बहुत बहुत खुशी हुई है। और साथ ही साथ आप जो है अभी मिर्जा साहब यानी मिर्जा जूनियर जो है आप उसका भी रद्द कर रहे हैं, तो मेरा यही सवाल था कि क्या उसको सुनना या उसकी कोई ऐसी बात सुनना क्या सही है? वैसे ही मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। उसकी कोई बात सुनना सही है? समझ नहीं आई। यानी उसकी कोई ऐसी बात कि वो कहे कि मैं, वो कहता है ना कि ना मैं भाभी ना वाबी, मैं हूँ किताबी, मुस्लिम इल्मी किताबी, यानी सबको गलत कहकर अपने आप को सही करना, सही कहना, ये आदत है ना मिर्जा जूनियर के अंदर, आपने खुद ने देखा होगा। जी जी। तो
یہ जिस तरह उसके इस नारे पे जिस तरह रोशन दलील डाल दें आप। اچھا آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں, میں عرض کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ شاہ. نہ میں وہابی نہ میں بابی, یہ اصل میں مرزا قادیانی نے کہا ہے نا. سب سے پہلے مرزا قادیانی نے یہ کہا. مرزا قادیانی جناب پہلے وہابی تھا, تو بعد میں جب خود وہابیوں نے اس کو پکڑ لیا کہ تو یہ کیا بغیرتیاں کر رہا ہے, تو اس نے کہا یار میں نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم احمدی. تو یہی کام مرزا جونیئر بھی کر رہا ہے. اس کو جب ہر جگہ سے چھتر لگے تو اس نے کہا نہیں, نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو بڑے مرزا جی نے مسلم احمدی ہونے کا کہا, اور یہ کہہ رہے ہیں میں مسلم علمی کتابی. اور عقائد دونوں کے ایک ہیں, سیم. اب تو تازہ ترین اس نے جناب دعوی رسولیت کی طرف آ گیا ہے. وہ کہتا ہے میں دائی بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی, ہاں میں دائی بنا کر بھیجا گیا ہوں. اگر نہیں دیکھی تو چلو میں ابھی دکھا دیتا ہوں. آپ لوگ ہمارے چینل کو تو دیکھتے نہیں ہوں گے, اگر چینل دیکھیں تو بار بار ایک کمنٹ مجھے ابھی آ رہا ہے ویڈیو کے اندر کہ یہ ویڈیو کا لنک بھیجنا. اب ہمارے بھائیوں کو پتہ ہی ککھ نہیں کہ یہ ویڈیو یہ چینل کے اوپر موجود ہے. بار بار وہ اس بیچارے کا کمنٹ آ رہا ہے لنک بھیجنا. تو میں یہاں بیٹھ کے مسکرا رہا تھا کہ اب میں کیا کروں. اچھا جی, وہ دیکھیں وہ کیا کہتا ہے. یہ نیچے ویڈیو ہوگی, میں دائی بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ ہے, مجھے خدا نے دائی بنا کر بھیجا ہے. یہ ویڈیو دیکھیے. اور مجھ سے چونکہ قادیانی مکتبہ فکر کے لوگ بھی اس حوالے سے رابطہ کرتے رہتے ہیں ختم نبوت کو ڈسکشن کرنے کے لیے, اور میں یا وہ ہوں یا کسی بھی اور مکتبہ فکر کے لوگ ہوں, میں پازیٹیولی ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں, کیونکہ مجھے اللہ نے دائی بنا کر بھیجا ہے. کسی کو مارنے پیٹنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے نہیں بھیجا, بلکہ علمی طریقے سے ان کی غلطی ان پر واضح کرنے کے لیے. جی سن لیا آپ نے, دلائل سارے اب تو واضح ہو چکے ہیں. یہ دائی بنا کے بھیجے گئے ہیں جناب, سمجھ آئی کہ نہیں. اور دائی بنا کے جو بھیجا جاتا ہے وہ رسول ہوتا ہے. رسول کا ترجمہ اور مفہوم یہی ہے کہ جس کو دائی بنا کے اللہ بھیجتا ہے. تو اچھا جی, اگلے کالر سلمان صاحب آپ بات کر لیں جی, 2 منٹ بات کر لیں تاکہ پھر سٹریم ختم کریں. اور بھی کالر آ رہے ہیں. جی السلام علیکم شاہ جی, کیسے ہیں استاد؟ وعلیکم السلام جی, اللہ کا شکر ہے. جی شاہ جی, میں نے ابھی پرسوں ایک ویڈیو آپ ہی کے لنک میں چینل میں دیکھی ہے, وہ جس میں مرزا جونیئر خود کہہ رہا ہے اپنے منہ سے, وہی قادیانیوں والی بات کرتا ہے کہ مرزا قادیانی نے تو مناظرے میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ استغفر اللہ بے حرمتی کی ہے. تو وہ تو خود مان رہے, یہ تو اتنا بڑا ایویڈنس ہے. تو شاہ جی میں تو یہ کہوں گا کہ سارے مل کے جتنے مسلمان ہیں ہمارے علماء کرام کے پاس جائیں اور اس کی تبلیغ بند کرائیں, کیونکہ ہمارے پاس ایک تو ایویڈنس آ گیا, آگے جا کے یار یہ تم نے بڑی اچھی بات کی ہے سلمان. یہ سننے دیکھنے والوں سے میں گزارش کروں گا, آپ حضرات اگر کراچی سے ہیں, کراچی کے اندر, پشاور کے اندر ہیں تو پشاور کے اندر, کوئٹہ کے اندر ہیں تو کوئٹہ کے اندر, تو جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں, ٹھیک ہے, سندھ ہے, پنجاب ہے, بلوچستان ہے, خیبر پختونخوا ہے, اور مطلب جتنا بھی طول عرض پاکستان کا, حتیٰ کہ انڈیا کے اندر بھی, انڈیا کے بھی جو دوست سن رہے ہیں, یا مطلب بیرون ممالک سے بھی, انگلینڈ ہے, کینیڈا ہے, تو جہاں کہیں بھی آپ کو مفتیان کرام ملیں اور دارالافتاء جہاں کہیں بھی ہیں, بھلے وہ کوئی بریلویوں کا دارالافتاء ہو, وابیوں کا ہو, شیعوں کا ہو, دیوبندیوں کا ہو, کوئی بھی ہو, تو یہ مرزا جونیئر کی ان بغیرتیوں کے اوپر ایک ایک فتویٰ آپ لازمی لیں. یہ خاص کر کے کہ مجھے دائی بنا کے بھیجا گیا ہے, ایک یہ, اور مجھے 60 سال کی تم عمر دے دو تو میں تمہیں منی خدا بنا دوں گا, اور تمہیں کن فیکون کی میں صلاحیت سے بھی نوازوں گا. یہ 2 چیزوں کے اوپر کم از کم, صرف زیادہ نہیں, ابھی زیادہ نہیں, ان 2 چیزوں کے اوپر آپ لوگوں نے فتوے لینے ہیں, اور وہ فتوے لے کے ان کے سکین
ہمیں آپ نے فراہم کرنے ہیں، یہ کام آپ لوگوں کے ذمے ہیں۔ سلمان صاحب کیا یہ آپ کام کریں گے؟ جی شاہ جی انشاءاللہ جو ہو سکا ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کون سے علاقے سے ہیں؟ جی میں انگلینڈ سے ہوں، لنڈن میں ہوں۔ انگلینڈ کے اندر بہت سے مفتیان کرام ہیں، جی یہ جی فتویٰ کم از کم زیادہ نہیں تو 5 دارالفتاء سے آپ نے یہ فتویٰ لے کے دینا ہے۔ جی جی بالکل۔ چلو جی، میں امید کرتا ہوں کہ محمد علی صاحب غالباً اٹلی سے ہیں، تو مجھے نہیں پتا اٹلی میں کوئی مفتی ہے کہ نہیں، تو جی مفتی صاحب پتہ کروں گا انشاءاللہ، میں نا کوشش کرتا ہوں یہاں پر جو ہے ادارے انشاءاللہ وہاں سے پتہ کر کے ان کو یہ ویڈیوز وغیرہ جو ہے نا یہ ساری دکھاتے ہیں۔ کچھ دوستوں سے بات ہوئی تھی تو انہیں میں نے ویڈیوز دکھائی تھی تو وہ تو پریشان ہو گئے تھے اسے دیکھ کر، کیونکہ میں نے کہا تھا یار ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ اٹھ جاؤ سویرے روٹی کھا لو کام تے چلے جاؤ شامی آؤ روٹی کھا لو تو سو جاؤ۔ میں کہا بھی ساڈا کام دین دا بھی جڑا ہے نا دین دا کام کرنا، اور اے لوگ ساڈے مطلب کہ نوجوان نسل نو تباہ کر رہے ہیں اور اسی اس سے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ سانو تھوڑا اکھاں کھولنی چاہیے نا، گیماں اور اے چیزاں چھڈ کے سانو انہاں چیزاں کی طرف آنا چاہیے۔ جی مرزا جونیئر کے جو فالوورز مرزئی آ رہے ہیں ڈیبیٹ کے لیے، ان کی عقلوں پہ کیسے پردے پڑ گئے ہیں، سیم وہی طریقہ ہے جو قادیانیوں کی عقلوں کے اوپر جیسے پردے پڑ گئے ہیں۔ تو یہ اب نا کم ود گئے ہیں جی، کم ود گئے، تو اب اس کا جو مواقبہ ہے نا وہ کرنے کا وقت آن پہنچا ہے، اور اس کا علمی مواقبہ بہت ضروری ہے۔ جیسے مرزا سینئر کے بارے 1974 میں ایک عالمی اتحاد ہوا تھا سنی شیعہ وہابی دیوبندی کے مابین، اور اسمبلی کے اندر یہ جناب یہ پٹیشن دائر ہوئی تھی، مولانا شاہ منوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب کو لے کر گئے تھے۔ تو ابھی بھی ضرورت ہے کہ مرزا جونیئر بارے تمام مسئلے کو مخاطب بے فکر کا ایک اتحاد اور فتویٰ تمام دارالفتاء سے اور اجماع، اور یہ پھر کیس ایک اگلا سٹیپ ہوگا کہ یہ پٹیشن دائر کی جائے عدالت کے اندر۔ جی جی مفتی صاحب بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے، یہ ہمیں بالکل چاہیے جی کہ ہم اس کا جو ہے نا ابھی اس کو قابو کر دیں، ورنہ یہ جو ہے نا یہ ایسا کینسر بن جائے گا جس کا علاج نہیں ہونا پھر آگے بعد میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ابھی جو ہے نا قابو کریں، اور اس کے خلاف جو پٹیشن دائر کریں، بالکل کیس جو ہے جس کے خلاف جو ہے جی ہم تمام مفتیان کرام جو ہیں جی ٹھیک ہے پورے عالم اسلام سے جہاں جہاں پر بھی موجود ہیں ان سے فتوے لیں اور اس کے خلاف جو ہے جی وہ کیس کریں، اور یہ ثابت کریں ان چیزوں کو آگے۔ اگر نہیں کر سکتا تو پھر جو شرعی حکم ہے وہ اس پر لاگو کروائیں، ٹھیک ہے، شرعی حکم کے مطابق جو ہے نا اس کو سزا ملنی چاہیے، اور ایسا قانون پاس ہونا چاہیے اسمبلی میں۔ میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ کہہ لیں جی کتے کو پتھر لگ جائے نا تو جی قانون اسمبلی میں پاس ہو جاتا ہے دوڑ کے فٹافٹ، ٹھیک ہے جی۔ وہ لوگوں کا جی مندر ہے، اس کو جناب وہ 2-4 اینٹیں مار دی ہیں، لو جی اسمبلی میں بل پاس، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایسے لوگوں کے خلاف بل کیوں نہیں پاس ہوتے؟ یہ ہمیں چاہیے ہم ہمت کریں، ہم کوشش کریں اس کے خلاف جو ہے جی کیس کریں، اور پھر ہم اس کو جو اٹھا کے جو ہمارے ممبر ہیں جس مطلب کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جو ممبر ہیں، ٹھیک ہے، تو ٹی ایل پی کے اور یہ باقی جو ہیں ان کے ساتھ ہم مل کے جو ہے وہ کام کریں، اور ان کو جو ہے جی اس کو جو ہے جی وہ واقعی سزا جو شرعی سزا جو ہے ملنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے اس کو اب نہ روکا تو پھر ہم اس کو جو ہے جی ساری زندگی روک نہیں سکیں گے مرزا قادیانی کی طرح، اور یہ ایک فتنہ بن کے چلے گا جس طرح مرزا قادیانی ایک فتنہ بن گیا تھا نا، پھر اسی طرح یہ فتنہ چلے گا۔ اور اب ہمیں یہ علی رضا صاحب آئے ہیں، آپ بات کر لیں جی، اور جو بات کرتے جائیں وہ خود ہی سٹریم چھوڑ کے یوٹیوب پہ تشریف لے جائیں۔ علی رضا صاحب بات کر لیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ، تو میں آپ کا پروگرام اکثر سنتا ہوں، تو بس آپ ابھی لائیو ہی جا رہے تھے تو میں نے چیک کیا کہ کیسے
کرتے ہیں बात, तो अभी लिंक के ज़रिए मैं आपके साथ अटैच हो रहा हूँ. तो बस यही है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, आपका साया हमारे ऊपर हमेशा कायम रखे और आप ऐसे ही काम करते रहें हमेशा. तो माशाल्लाह आप जैसे कादियानियों के बारे में और जैसे मिर्ज़ा जूनियर के बारे में, यकीन करें मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कादियानियत के बारे में ना, जो मुझे जिधर तक सही इल्म हुआ है ना, वो मैंने आपकी स्ट्रीम से, आपके जो पिछला यूट्यूब का चैनल था वहाँ पे वीडियोस देख के उसके अकीदे के बारे में, उसके जो है ना सारे मामला जो आपने उधर हवाले भी दिए हुए हैं, तो उससे पता चला कि असली वो जो है दज्जाल क्या है, वो मिर्ज़ा जो सीनियर है. और मिर्ज़ा जूनियर के बारे में भी क्या नाम है, ऐसे ही आपकी वीडियो से ही ज़्यादातर पता चलता है कि उसके अकायद और नज़रियात क्या हैं. और मैंने मुफ्ती साहब एक और आपसे एक सवाल करना था कि जैसे हमारे अकायद माशाल्लाह हम सारे अकायद दुनिया के सामने हैं, ऐसे ही अकायद जो हैं मिर्ज़ा जूनियर के, क्या वो उसने अपनी कोई किताब में लिखे हुए हैं अपने अकायद वगैरह, या वो बस अपनी वीडियोस में ही बताता रहता है कि मेरे अकायद ये हैं, मेरे अकायद ये हैं? क्योंकि कभी उसके जो सारे अकायद हैं उसने कभी वो बताया नहीं है कि उसके अकायद क्या क्या हैं. जैसे हमें अपने अकायद का अल्हम्दुलिल्लाह सबको मालूम है, लेकिन जो उसके फॉलोअर्स भी हैं और जो खुद भी है ना, वो मेरे ख्याल से उसने अपने अकायद के बारे में कभी किसी को बताया नहीं है. आप इसमें प्लीज़ रहनुमाई फरमाइएगा. मैं अर्ज करता हूँ, आप ना स्ट्रीम छोड़ के हमारे चैनल खत्म नबूवत फोरम पे तशरीफ ले जाएं, ये वीडियो अभी वहाँ पे चल रही है, ठीक है. गुजारिश ये है कि कॉलर काफ़ी आ गए हैं, तो बीच में लोग रहेंगे तो वो फिर कॉल नहीं लग सकेगी, ठीक है जी. अली रज़ा साहब, मैं अर्ज करता, गुजारिश ये है कि किताबें तो वो उसको आता जाता ही कख नहीं, वो जाहिल है, मुतलक है, किताब उसने कहाँ से लिखनी है, जाहिल आदमी है. मिर्ज़ा सीनियर भी किसी और से किताबें लिखवाता था, वो भी जाहिल था, और ये भी जाहिल है. किताबें तो वो लिखे ना कि कोई मतलब जिसको कुछ आता हो. ये भी देखिएगा, पहले तो इसने कोई अभी तक तो नहीं लिखी, अगर लिखेगा भी तो वो किसी से लिखवाएगा, खुद नहीं ये इतना कुछ कर सकता. और दूसरी बात ये है कि किताबें लिखने से बंदा बड़ी जल्दी पकड़ा जाता है, वो किताबों के अंदर से फिर जनाब वो दलील बन जाती है, वो सबूत होता है. तो ये इसलिए कि भी शायद किताबें नहीं लिख रहा कि चित्र मुझे बड़े पड़ेंगे, तो पहले ही मैं तो वीडियो बना के चित्र खा रहा हूँ. तो आइंदा अगर कोई किताब लिख दी तो फिर तो एक नवा कटा खुल जाना है. शाकिर साहब, आपको शायद थोड़ी सी जल्दी है, आप बोल लें, क्या कहना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब. वालेकुम सलाम. असल में मैं बात कर रहा था, आप बार बार ना माइक का म्यूट हटा के, तो आपका उधर से शोर इधर आ रहा है. ये असल में ये कादियानी है, मिर्ज़ाई है, T25 जो है, ये आपसे मुनाजरा करना चाह रहे हैं तौहीद के ऊपर. आप इनसे बात करें जरा, काफी टाइम से कमेंट कर रहे थे मुझे. ये टेटू साहब बोले जी. जी टेटू क्या लिखा हुआ है भाई, बोले ना, माइक म्यूट हटा के बोली. ये टेटू नहीं है, 35 है. ओ भाई बोले तो सही, किधर चले गए आप? चलो इतने काम था, गेम ओवर हो गई है जी. बस टट्टी करके निकल गए. हाँ वही ना, टट्टी करनी थी, वो कर ली है. इतनी औकात है इन मिर्ज़ा जूनियर और मिर्ज़ा सीनियर के मरीजों के अंदर, इतनी औकात है, एक मिनट नहीं किसी आलम दीन का सामना कर सकते. आएंगे जब करके निकल जाएंगे. वो कल आया एक घंटा पूरा उसने बर्बाद कर दिया ना, वो टस से मस नहीं हुआ. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. क्या नहीं साहब फरमाइए. शाकिर साहब आप यूट्यूब पे तशरीफ ले जाएं, स्ट्रीम छोड़ के.
جی کیانی صاحب آپ بات کر لیں. کیانی صاحب بات کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جی الحمدللہ آپ کی باتیں سنی, بہت سیکھنے کو ملا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اس مشن میں. اور یہ جو مرزا جونیئر ہے اس نے انت اٹھائی ہوئی ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, اور حد بھی اس کی ہو گئی ہے کہ ابھی تو کہتا ہے کہ میں منی گاڈ بھی ہوں. جی پہلے اس کا بڑا جو تھا قادیان کا مرزا سینئر, وہ اس نے پتہ نہیں کتنے خدا بنا ڈالے تھے, بشیرے نے کتنے خدا بنا ڈالے. اور یہ دیکھے کہتا ہے کہ آپ 60 سال کے ہو جائے تو میں آپ کو منی گاڈ بنا دوں گا, تو کن فیکون آپ کے پاس آ جائے گا. اور اس کے بعد دوسری جو اس کی کافرانہ جو اس کی عقائد ہیں وہ یہ کہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بھیجا گیا. کوئی سے پوچھے تجھے کس نے بھیجا ہے, کیا تو اپنا وہی نہیں ہے مرزا جونیئر جو قادیان کا جو وہ چھپڑ ہے وہاں کے گٹر سے پائپ کے ذریعے آ کر یہاں جہلم کے چھپڑ سے نکلا ہے, اور تو یہ خباثت پھیلا رہا ہے. ایک کافر انسان ہو کر تو مسلمانوں کے عقائد سے اور قرآن کریم سے اور احادیث مبارکہ سے اور ہمارے دلوں کی جانیں ہمارے صحابہ اکرام سے کھلواڑ کر رہا ہے. تمہیں شرم آنی چاہیے. اور مرزا سینئر نے ایک طرح کا فحاشی کا نظام چلایا تھا, اور ابھی یہ جو مرزا جونیئر ہو تم یہ جو ہے اور میں کیا میری شرم آتی ہے مجھے وہ بات کرتے ہوئے بھی جو یہ کہہ رہا ہے, جو یہ ہماری اس پلی بڑی نسل کو یہ گمراہ کر رہا ہے. اسکولوں میں آپ یہ چیزیں کریں, یہ کریں, یہ اورل اس نے بکواسات لگائی شاید ہوئی ہے. بہت ایشو چل رہا ہے. کیانی صاحب آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی, کوئی ایک چیز بھی نہیں اچھا سمجھ آئی, آواز کٹ رہی ہے, کوئی شاید ایشو ہے, بہت شدید ایشو چل رہا ہے. اچھا چلیں سٹریم اب ختم کرتے ہیں. بابا جی سے بات کرنے سے پہلے ذرا یہ کالر آئے ہیں. السلام علیکم جی. صدام حسین اتاری صاحب بات کر لیں. صدام حسین صاحب کی شاید ارادہ نہیں ہے بات کرنے کا. بابا جی اب آپ بات کر لیں. جی السلام علیکم شاہ جی, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر ہے. جی شاہ جی ابھی آپ نے مرزا جونیئر کی وہ دائی والی ویڈیو چلائی تھی, تو اس کے متعلق میں 2-3 حوالے یہ مغلظات جلد 1 اس میں سے کچھ حوالہ جات دینا چاہتا ہوں میں. یہ جی پہلا جی ایک حوالہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے کہ یہ مرزا یلاش کہتا ہے, خدا نے مجھے مبعوث فرمایا ہے کہ میں قرآن مجید کے خزائن مدفونہ کو دنیا پر ظاہر کروں. اور پھر آگے کہتا ہے, اور خدا تعالی نے مجھے مبعوث فرمایا ہے کہ میں ان خزائن مدفونہ کو دنیا پر ظاہر کروں. اور تھوڑا سا آگے جا کے لکھتا ہے, الغرض ایسی صورت میں کہ مخالفین قلم سے ہم پر وار کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں, کس قدر بے وقوفی ہوگی کہ ہم ان سے لٹھم لٹھا ہونے کو تیار ہو جائیں. میں تمہیں کھول کر بتلاتا ہوں کہ ایسی صورت میں اگر کوئی اسلام کا نام لے کر جنگ و جدال کا طریقے جواب میں اختیار کرے تو وہ اسلام بدنام کرنے والا ہوگا. تو شاہ جی یہی بات نہیں کہ مرزا جونیئر نے ابھی اپنی دائی والی کلپ میں. آواز آپ کی بھی کٹ رہی ہے, نیٹ کا شاید ایشو ہے. بولیں, یہ کتاب کا حوالہ بھی بتا دیجیے گا, حوالہ نہیں آپ نے بتایا.
یہ ملفوظات جلد 1 پیج نمبر 60 اور 61. جی آگے حوالے دیں. جی اگلا حوالہ یہ صفحہ 68 پر ہے. جی میری ان باتوں پر عمل کرو اور عقل اور کلام الہی سے کام لو. یہ وہی تشریعی یا غیر تشریعی نبی جو مرزا قادیانی والا ہے اس کے متعلق ہے. یہ صفحہ نمبر 68. اور یہاں پر یہ یار مرزا بابا جی آپ کی آواز بھی نہیں آ رہی، تصویر بھی نہیں آ رہی، کوئی نیٹ کا آپ کے ساتھ بھی بڑا ایشو چل رہا ہے. کیا ہو رہا ہے یہ یار؟ انجینئر صاحب میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ سر آپ کی آواز بھی ٹھیک آ رہی ہے، اور ادھر مجھے بابا جی کی آواز اور ان کی ویڈیو میری طرف بالکل ٹھیک آ رہی ہے. چلو پھر ٹھیک ہے، میرے نیٹ کا کوئی ایشو ہوگا. ٹھیک ہے یہ بولتے رہیں. بابا جی آپ کنٹینیو کریں. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ مرزا قادیانی لکھتا ہے یہ اور ثبوت دے رہا ہے کہ یہ تشریعی نبی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میری یہ باتیں اس لیے ہیں کہ تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو اور اس تعلق کی وجہ سے میرے اعضاء ہو گئے ہو، ان باتوں پر عمل کرو اور عقل اور کلام الہی سے کام لو، تاکہ سچی معرفت اور یقین کی روشنی تمہارے اندر پیدا ہو اور تم دوسرے لوگوں کو ظلمت سے نور کی طرف لانے کا وسیلہ بنو. اس لیے کہ آج کل اعتراضوں کی بنیاد تباہی اور طبابت اور حیت کے مسائل کی بنا پر ہے. اس لیے لازم ہوا کہ ان علوم کو ماہیت اور کیفیت سے آگاہی حاصل کریں، تاکہ جواب دینے سے پہلے اعتراض کی حقیقت تو ہم پر کھل جائے. تو یہ والا حوالہ ہے مرزا قادیانی کی جو تشریعی یا غیر تشریعی نبی ہونے کے متعلق جو ٹاپک ہے اس کے متعلق ہے. پھر یہ آخری حوالہ یہاں پر بس 1 منٹ دیں. جی یہ صفحہ نمبر 331 ہے اور 330، اور یہ لکھا ہے مرزا قادیانی کہتا ہے خدا تعالیٰ نے مجھے مامور کیا تاکہ اسلامی نور لوگوں کو دکھاؤں. یہ صفحہ 330 ملفوظات جلد 1، اور پھر صفحہ 331 میں اسی ہیڈنگ کے آخر میں لکھتا ہے مجھے اسی غرض کے لیے بھیجا ہے تاکہ ان تعییدی نشانوں سے جو اسلام کا خاصہ ہے اس زمانے میں اسلام کی صداقت دنیا پر ظاہر کروں. مبارک وہ جو ایک سلیم دل لے کر میرے پاس حق لینے کے لیے آتا ہے، اور پھر مبارک وہ جو حق دیکھے تو اس کو قبول کرتا ہے. جی کامران بھائی. جزاک اللہ، بہت شکریہ بابا جی آپ کا. آج یہ جو مناظرے کی ویڈیو چلائی ہے مفتی صاحب نے، تو اس میں جب یہ عرفان باجوہ قادیانی صاحب تشریف لائے ہیں، جب احمد صاحب جو ہے وہ حدیث لینے گئے ہیں مڑ کے آئے ہی نہیں، ٹھیک ہے، آدھا پونا گھنٹہ ان کا انتظار کیا، تو ان کے ریسکیو کرنے کے لیے یہ آ گئے، باجوہ صاحب آ گئے. تو باجوہ صاحب کو میں نے کہا بھی چلیں ذرا میں ان سے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں. تو یہ میں اپنی اسکرین شیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جی، یہ ہمارے یہ جی میری اسکرین نظر آ رہی ہوگی. یہ میں نے ان کو سوال پوچھا ہے کہ جی یہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے، اور میں نے کہا کہ 3 شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن میں درج ہے، مکہ مدینہ اور قادیان، اور یہ کشف تھا. تو یہ حوالہ جو ہے یہ لکھا ہوا ہے، یہ بھی سن لیں، نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے. یہ لکھا ہوا ہے روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ 140 پہ.
तो मैंने उनसे जब ये बात कही है कि जी ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उन्होंने झट से फौरन से जवाब दे दिया कि देखें जी ये तो आप 2 नंबरी कर रहे हैं, फलां है, ये है, वो है, तो ये तो कशफ है, तो कशफ तो हकीकत नहीं होता। तो मैंने कहा ठीक है जी, आपकी बात से हम इत्तेफाक करते हैं, कशफ लिखा हुआ है। अगला रूहानी खजान जिल्द नंबर ये 17 है और पेज नंबर 20 है, इस पे यही बात वो दोबारा कर रहे हैं। कादियानी कह रहा है कि जी कुरान शरीफ में 3 शहरों का जिक्र है, यानी कि मक्का, मदीना और कादियान, और इस बात को तकरीबन 20 बरस हो गए हैं, जबकि मैंने ब्राहीन आमदिया में लिखा था। कह रहा है कि 20 बरस पहले मैंने लिखा था, जैसे वो पहले पिछला सफ़ा मैंने आपको जो दिखाया है उसमें वो कहता है मैंने लिखा था, यही बात लिखी थी कि 3 शहरों का जिक्र है। अब इस रिसाले की तहरीर के वक़्त, यानी कि वो 20 साल बाद अब जब ये रिसाला लिख रहा है, ये तहरीर लिख रहा है, तब वो ये कहता है मेरे पे मुनकशिफ हुआ है कि ब्राहीन अहमदिया में कादियान के बारे में कशफी तौर पर जो मैंने लिखा था, यानी कि इसका जिक्र कुरान शरीफ में मौजूद है। यानी कि वो कहता है जो 20 साल पहले मैंने कशफी तौर पे लिखा था कुरान शरीफ में मौजूद है। दर हकीकत ये बात सही है, 20 साल पहले उसने कशफ में लिख के बात को तो वो उससे यानी कि कर गया था किनारा कर गया था। अभी वो कह रहा है कि नहीं वो बात जो है वो मैं उससे बरात का इज़हार नहीं कर रहा। वो कहता है ये अब हकीकत हो गई है कि 20 साल बाद वो हकीकत का रूप धार गई है। अब यही बात मैंने जब इरफान बाजवा साहब के सामने रखी है, तो पहले तो उन्होंने कहा मैंने तो पढ़ा ही नहीं आज तक ये, और दूसरी बात वो कहते नहीं जी नहीं ये मेरे नज़दीक ये ऐसे हो ही नहीं सकता। मैंने कहा जी आप जो मर्जी अपनी मर्जी से कहते रहें, ठीक है, तो हम वो तो नहीं मानेंगे कि आपके नज़दीक क्या है क्या नहीं है। अब आपके मिर्ज़ा जी ने लिखा हुआ है तो आप कह रहे हैं मेरे नज़दीक ये है ही नहीं, तो अब आपकी माननी है या मिर्ज़ा जी की माननी है, आप खुद बता दें, ठीक है। तो बात यह है कि मैं इतना पढ़ा लिखा कभी भी नहीं हूँ और मैं इतना सियाना बयाना नहीं था कि मैं ये कर लेता, लेकिन ये हमारे जो उलमा कराम है ना जिन्होंने ये किताबें लिखी हैं, जैसे कि ये जो मैं आपको हवाला दिखा रहा था, ये कादियानी कलमा किताब है, उस मर्ज से मैंने ये उठाया, और ये मुफ्ती साहब ने ही लिखी है, मुफ्ती मुबशर रज़ा कादरी साहब ने लिखी हुई है। तो ये हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे इस्लाफ जो हैं, ये जो इल्म हमें हमारे लिए लिख रहे हैं, अगर हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हासिल नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि वो वैसे का वैसे तारीख में मस्ख हो जाएगा और मिर्ज़ा जूनियर जैसे पैदा हो जाएंगे, और वो कच्चे लोगों के जहन को सही दीन से हटा के गुमराही में लगा देंगे। तो ये ऐसी चीज़ों की ज़िम्मेदारी जब तक हम खुद नहीं लेंगे, जैसे अभी एक भाई ने बीच में बड़ी अच्छी बात की, मैं खुद इंशाल्लाह ताला अब 2 दारुल इफ्ता तो मेरे सामने हैं लाहौर में, इंशाल्लाह ताला मैं खुद टाइम निकाल के इसी संडे को मैं जाऊंगा और उसमें से मैं जाके मैं ये मिर्ज़ा जेलमी के ख़िलाफ़ ये जो है फतवा मैं ये ज़रूर लेके आऊँगा इंशाल्लाह ताला, मेरी पूरी कोशिश है। 1-2 मैं और दोस्तों को भी इस चीज़ के पीछे लगाता हूँ जिनका मुझे पता है कि वो इस चीज़ से ऐसे यानी कि मजहबी तबके वाले हल्के में उठते बैठते हैं, उनके भी मैं ये ज़िम्मे लगाता हूँ कि आप भी इसका रिटर्न फॉर्म में फतवा लें, उस पर साइन स्टैंप करवा के मुफ्ती साहब का नाम लिखवा के लिखवाएं, ठीक है। देखें ये चीज़ें सारी हमने नहीं करनी तो फिर किसने करनी है, ठीक है। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि एक तो इल्म दीन हासिल करें, ठीक है, और दूसरा ये है कि इल्म के लिए आप कोशिश ज़रूर करें, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला ने जो आपके लिए अता कर देना है वही आपको मिलना है, लेकिन कोशिश आपकी हर बंदे की अपनी है जी। बस मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया बाबा जी, आपका भी शुक्रिया, और दीगर जितने भी कॉलर आए सबका शुक्रिया। कामरान लतीफ़ आपका शुक्रिया। स्ट्रीम हमारी तकरीबन 1.5 घंटे की हो गई है। डिस्क्लेमर चलाऊंगा, इसके बाद स्ट्रीम को हम ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।
لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.